बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, पनामा अमल दरामद केस और GIT इस हवाले से बहुत अहम 3 ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये कि आज जो दूसरी रिपोर्ट थी वो जमा करवा दी है GIT के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू वाजिद ज़िया साहब ने। और उसी जब वो रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई तो वहाँ पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने उन्हें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे GIT के ऊपर जो दरपेश हैं, जो खदशात हैं, उस पर मशवरा दिया कि आप एक पटिशन की सूरत में वो हमें जमा करा दें। दूसरी खबर ये है कि हुसैन नवाज ये जो रिपोर्ट है ये तो मेरे ख्याल सर्बमोहर रहेगी। जी, सर्बमोहर रहेगी और इसे मुश्तहिर नहीं किया जाना। पहली रिपोर्ट भी सर्बमोहर ही रही और ये भी सर्बमोहर रही। जब ये मामला हतमी नतीजे तक पहुंचेगा तो फिर मंजर आम पर वो भी आ जाएगी। जी, दूसरी खबर ये कि हुसैन नवाज साहब ने GIT के ऊपर एतराज़ात उठाए हैं और एतराज़ात उठाते हुए जो पिक्चर लीक्स का मामला था, जिसकी पिक्चर अभी बाकी है, उसको मज़ीद वो आगे ले गए अपने एडवोकेट ख्वाजा हारिस के ज़रिए। उन्होंने कहा है कि ये मालूम किया जाए कि वो तस्वीर किसने लीक की थी, क्योंकि उस तस्वीर में तज़हीक का पहलू शामिल था और जो बाद में आने वाले लोग हैं जिन्होंने पेश होना था GIT में, उनके लिए पैगाम था कि आप इन्हीं GIT की जो मेंबरान उनके मरहूने मिन्नत होंगे, एक पैगाम उनको देना था। और मेरे लिए मतलब यह है कि उनके शिकंजे में होंगे और वो आपकी तजलील करने के लिए और तज़हीक करने के लिए भी आज़ाद होंगे, इसलिए सोच समझ कर आइएगा। बिल्कुल, यानी ये मतलब। और उस पर बेंच ने ये कहा, 3 रुकनी बेंच ने, कि हम GIT से फिर इस पर हम राब्ता करेंगे, वो बताएं, अपना जवाब दें कि क्या सूरत है इसमें। लेकिन सर सबसे अहम खबर, उसकी भी समाअत होगी, उसकी भी समाअत होगी। इसके अलावा जो इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू है वो भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन सबसे अहम खबर वो है, तो एक रूटीन की गुफ्तगू, हम भी रूटीन थोड़ी बहुत करेंगे ना, एक इधर की गाली एक उधर की गाली। लेकिन अहम खबर है जो आज उमर चीमा साहब ने अपने अखबार के लिए, द न्यूज़ के लिए छापी, जंग के लिए छापी, क्योंकि वो भी वहाँ पेश हुए। नहीं, उमर चीमा साहब का तो बड़ा कलीदी मामला है जी। ये जो इन्वेस्टिगेशन थी पनामा लीक्स, कंसोर्शियम था जर्नलिज्म का, उससे वाबस्ता थे, शामिल थे। तो उन्होंने ये कहा कि वो 2 बार वहाँ पे पेश हुए हैं और 2 बार पेश हुए तो उन्होंने ये मालूम किया, या उनकी ऑब्जर्वेशंस ये थी मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करने के बाद, कि वहाँ GIT का जो जुडिशल अकेडमी का जो नज़्म व नस्क कह लें, हम इंतज़ाम कह लें, वो वज़ारत दिफा के मातहत है। नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि जो ही वो दाखिल हुए अंदर, उनका मोबाइल ले लिया गया, फिर जिस तरह से एस्कॉर्ट किया गया, वो समझे थे पुलिस यहाँ, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि जो स्टाफ है वो अपने अपने महकमों से ये लोग लेके आएंगे, तो वहाँ जो मालूम हुआ कि जिन्होंने इनका इस्तकबाल किया और फिर जो इनको आगे तक लेके गए, जब उनसे पूछा भी आप तो मालूम, उन्होंने कहा मैं वजारत दिफा से मेरा ताल्लुक है। तो वजारत दिफा की जब थोड़ी बहुत उन्होंने फिर जस्तजू की तो मालूम हुआ किसी एजेंसी के कारिंदे हैं। और इसी तरीके से यानी पूरे माहौल पर वो मंजर छाया हुआ था, यानी वो जो वजारत दिफा के नुमाइंदे हैं वो तो हत्ता कि उमर चीमा साहब जब अंदर इमारत में चले गए तो जो ग्रीट करने वाले हैं, खुशामदीद कहने वाले साहब, वो भी वही थे। वो भी उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा। जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे तो सवाल जवाब करने वाले के दाएं बाएं भी वही थे। गोया ऐसा लगा कि यानी दाएं बाएं फरिश्ते थे। हाँ, पूरा अच्छा। माहौल जो था वो वजारत दिफा उस पर काबिज थी। और वजारत दिफा जो है वो आप समझे, ये ना समझिएगा ख्वाजा आसिफ साहब के लोग थे। मेरा ख्याल ये हम तो ख्वाजा आसिफ, वो 2 एजेंसीज के लोग थे और इसमें IB तो क्योंकि शामिल नहीं है तो उसका तो कोई बंदा हो नहीं सकता था। उमर चीमा साहब साथ हैं, हालांकि वो गुफ्तगू नहीं कर रहे अपनी इस खबर के हवाले से, लेकिन जो उन्होंने लिखा उसी को ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं और शामिल साहब बात ये कर रहे थे कि ज़रा ये वाज़ेह कर दें कि फिर आपको क्यों 2 बार बुलाया गया, ज़रा नाज़रीन की सहूलत के लिए, शायद हम ना बता पाए हूँ सही तरह से। अच्छा, मैं जितना इस चीज़ पे मैं गुरेज कर रहा हूँ, एक तो ये है कि काफ़ी चीज़ें जो वजाहत तलब थी मैंने उनको बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक सादा अल्फाज में जिस तरीके से मैं गया, या जो मैंने इनफैक्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कराई हैं आज की रिपोर्ट में। ठीक। बाकी मेरी उनके साथ एक कमिटमेंट है कि मैं जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मैं जो है ना किसी से शेयर नहीं करूंगा। जो आप बात पूछ रहे हैं कि 2 दफा की, उसमें दूसरी दफा जाने का मकसद ये था कि आपको पता है कि कोई भी चीज जब एक फैशन बन जाती है ना तो पाकिस्तान में कोई फेक प्रोडक्ट भी आ जाती है।
وہ چونکہ پاناما پیپرز کی بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ جو ہے نا مارکیٹ میں کوئی اور دستاویزات بھی گردش میں تھیں، کوئی کہتا تھا یہ بھی پاناما پیپر کا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیونکہ آپ نے تمام جو دستاویزات ہیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو ذرا ایک یہ ہمیں بتا دیں کہ کون سی دستاویزات پاناما پیپر کا حصہ ہیں، ہم آپ کو وہ پیپر ذرا دکھا دیتے ہیں تو آپ اس میں سے وہ واضح کر دیں کہ کون سے ہیں اور آپ ان کو ویریفائی کر دیں۔ تو جو دوسری دفعہ میرا جانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں ذرا ان کو ویریفائی کر دوں کہ یہ فلاں فلاں جو ڈاکومنٹ ہیں یہ پاناما پیپر کا حصہ۔ تو تیسری دفعہ بھی جا سکتے ہیں آپ؟ تیسری دفعہ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی ضرورت پیش آئے گی۔ میرا خیال آپ تو شاید بلائیں گے نا آپ کو، مگر آپ نے جو منظر کشی کی ہے اور جو ماحول وہاں کا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نہیں ہے، وہ تو وزارت دفاع جو ہے اس کی نگرانی میں ہر کام ہو رہا ہے، اور وزارت دفاع جو ہے وہ جو کچھ اس سے مراد ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ شامی صاحب میں یہ اسی چیز پہ میں اکثر اور چیزوں میں بات کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی رپورٹ کو یہ میں نے آپ لوگوں کے تبصرے پہ رکھا ہے کہ دوسرے لوگ یعنی میں نے جو ایک آنیسٹلی ایک جو میری ایک یعنی کہ میں نے ایک لفظ ایک ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، میں نے جو دیکھا میں نے اس کو اسی انداز میں بیان کیا، بلکہ یعنی ابھی تو ہے وہ جی آئی ٹی کے لوگ کوئی اس پہ کوئی کیا بولیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں سے بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فلاں چیز ادھر نہیں تھی جو اس کو اس نے جو ہے ایگزیجریٹ کیا یا اپنی سٹوری میں رنگ بھرنے کے لیے بیان کیا۔ جو دیکھا میں نے اس کو اسی انداز میں بیان کر دیا ہے، باقی جو ہے یعنی کہ آپ لوگ زیرک صافی ہیں، یعنی کہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب میں ذرا ایک اور بات بھی ان سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمر چومر صاحب چونکہ اس ٹویٹر ہینڈل کا بھی ذکر کیا جس کے ذریعے سب سے پہلے وہ تصویر حسین نواز صاحب کی منظر عام پر آئی تھی۔ چیمہ صاحب ہم نے دیکھا کہ علی حیدر زیدی صاحب کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی باغی ٹی وی اور زید زمان حامد صاحب نے پہلے ٹویٹ کیا، پھر انہوں نے بتایا اور دیگر سوشل میڈیا ہینڈل سے معلوم ہوا کہ یہ تو ٹیکن ٹویٹس نامی جو ہینڈل ہے وہاں سے یہ جو تصویر تھی یہ منظر عام پر آئی۔ تو کچھ اس بارے میں بھی آپ نے کچھ یعنی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں آپ، کچھ خبر لینے کی کوشش کی کہ یہ صاحب ہیں کون؟ جامی صاحب سوشل میڈیا نے لوگوں کے بارے میں یا لوگوں کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ ابھی تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ جو امریکہ میں مختلف کمپنیز جب نئے لوگوں کو ہائر کرتی ہیں تو ان کے فیس بک اکاؤنٹ چیک کرتی ہیں کہ ان کی تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، ان کے ویوز کیا ہیں۔ تو اسی طرح جو ٹویٹر ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں جاننا ہو، اگر وہ کوئی ایک ایکٹیو یوزر ہے تو ایون یعنی وہ اگر خود کوئی ٹویٹ نہیں بھی کر رہا ہے، جن لوگوں کو یا جس قسم کے ٹویٹس کو وہ ری ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کی ایک سوچ کی عکاسی ضرور ہوتی ہے۔ تو وہ جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس طرح کے اکاؤنٹ کو مختلف جب کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے نا، کوئی دھرنا ہو گیا یا کوئی اور کوئی کرائسس جس طرح کوئی ڈان لیکس والا مسئلہ بن گیا یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ، تو وہ اس طرح کے اکاؤنٹس کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو پہلے بھی میں دیکھتا رہتا تھا اور بعض اوقات وہ مختلف اداروں کے ساتھ اپنا کوئی تعلق بھی ایک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اوورآل وہ کوئی لگتا ہے باخبر قسم کا۔ مختصر بتا دیں وہ ایمبولینس کیوں بلائی گئی تھی؟ دیکھیں یہ ایمبولینس کا تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کو پوچھا کوئی لوگوں نے، جو جرنلسٹ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ایک یعنی کہ ایز اے پری ایمپٹیو میئر، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کون سا ایسا بیمار آدمی تھا ادھر اس دن حسین نواز صاحب پیش ہوئے تھے اور کس پر اتنا روب ڈالنا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک چیمہ صاحب بہت شکریہ، حالانکہ آپ گریزاں تھے لیکن بہت شکریہ آپ نے تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائی۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ مسٹیریس ٹویٹر ہینڈل جی ایٹ ٹیکن ٹویٹ، یہ اسی ذکر میں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس سے یہ پہلی دفعہ ہوا۔ لیکن اصل میں دیکھیے جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سٹاف، ایک تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تمام متعلقہ محکموں سے اپنا لوگ لے کے آئیں، اور دوسرا سیکرٹری داخلہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ سیکورٹی ارینجمنٹ کرے، اور جو سیکرٹری داخلہ کا عمل دخل جو تھا عمر چیمہ صاحب کے بقول وہ صرف گیٹ پر کھڑے ہوئے پولیس گارڈ تک محدود تھا، اس کے بعد چیک ان کروایا ان کو، کوئی سیکرٹری داخلہ کا کوئی حکم نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے
میرا خیال ہے ایک اس نے معاملے کو اور سنگین کر دیا ہے، پیچیدہ بھی کر دیا اور پیچیدہ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک چیز جو ہے اس کی جانچ پڑتال کرے، اس کے اندر دودھ اور پانی کو الگ کرے، اور جو اس بارے میں جو اضطراب پیدا ہو رہا ہے ہر ایک نئی خبر کے ساتھ اس کو دور کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس رپورٹ کا بھی نوٹس لیا جائے گا، اور جو انہوں نے کہا میں تو اسی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں پہ حسین نواز بیٹھے تھے، اور اس لیے اس رپورٹ کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا شام صاحب، اب میں چاہ رہا تھا ذرا آپ کو اسی تصویر کے حوالے سے دانیال عزیز صاحب کا، طلال چوہدری صاحب کا، اور پھر فواد چوہدری صاحب کچھ بولے ہیں۔ وقت کم ہے لیکن فواد چوہدری صاحب کا ضرور سننا چاہیں گے، انہوں نے ایک نئی توجہ دی ہے نا آج، نئی توجہ پیش کی، دیکھیے۔ حسین نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، ان کو بٹھایا گیا ہے۔ ذرا شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں خاندان کے اوپر۔ میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں تھانوں میں بھی پھر یہی انویسٹیگیشن کا عمل جو ہے وہ لاگو کرے، جو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ٹیشو پیپر ساتھ رکھ کے انویسٹیگیشنیں پنجاب میں کہاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تھانوں میں ایک کوڈ امپلیمنٹ کرے۔ اور جس طرح کا تصویر شائع ہوئی ہے، اس تصویر میں کیا مسنگ ہے سوائے کافی کے اور سینڈوچ کے؟ اس تصویر میں کیا مسنگ ہے؟ وہ بھی رمضان تھا، ورنہ مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کو سامنے پڑی ہوئی مل جاتی۔ جس طریقے سے انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے جو جھوٹوں کا ٹولہ، مجھے یوں لگا جیسے اب وہ تصویر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تصویر انہوں نے لیک کی ہے، خود ہی پاکستان مسلم لیگ نے لیک کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر تو بہت ٹھیک ہے، اس میں تو بڑے کمفرٹیبل بیٹھے، اور پھر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں گویا کہ ان کے نزدیک یہ جوڈیشل اکیڈمی جو ہے یہ تھانہ ہے کوئی، اور اس کے اندر یہ لوگ جو مقرر ہوئے ہیں یہ ایس ایچ اوز ہیں، اور ان کو اسی طریقے سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو تفتیش کرنے والے ہیں نا، اب اس میں عامر ضیاء صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے نا، وہ جنرل عزیز صاحب کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں، جو کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کو میکر تھے نا، انہوں نے بھی بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنے تھے۔ اچھا شام صاحب، وقت بہت کم، ایران میں آج دہشت گردی ہوئی، ایرانی پارلیمنٹ اور امام خمینی جو ہے ان کے مزار پر، اور 4 لوگ گرفتار بھی ہوئے، مجموعی طور پر 12 جاں بحق ہیں اور 40 زخمی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ عالم اسلام کے تمام بڑے ممالک پر کچھ ایسی واقعہ دہشت گردی عورتوں کے بیس میں حملہ کیا ہے۔ لیکن دیکھیے اس وقت شام کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد ترکی میں تو بہت ہنگامہ برپا تھا، اب ایران بچا ہوا تھا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن ابھی یہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ واقعتاً داعش نے کیا ہے، یہ صرف اپنا روب جمانے کے لیے ایسا کر رہی۔ لیکن بہرحال یہ دیکھیے اس سے دہشت گردی جو ہے، اب یہ آپ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ نہیں، وہ جو اماک نامی ویڈیو سینٹر ہے نا جی، وہ داعش کے استعمال میں رہتا ہے، اور انہوں نے خود اپنے ایک حملہ ور کی جو وہاں پہ گولی مار ہے، اس کی فوٹیج 24 سیکنڈ کی جاری کی ہے۔ اس سے وہ کہتے ہیں یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا، یہ دعوے بہت بڑے بڑے کرتی ہیں تاکہ ان کا روپ بیٹھے، لیکن بات جو ایک بڑی بات اچھی ہے وہ ہے کہ جو سپیکر ہیں وہاں پر علی لاریجانی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کو معمولی واقعہ قرار دیا، اور کارروائی معمول کے مطابق جاری رہی، پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہا۔ اس میں ہم لوگوں کے بھی لیے سبق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا دھماکہ ہوتا ہے اور ہم اس کے بعد اتنا اس کا ہنگامہ مچاتے ہیں اور اپنے اعصاب خود ہی ہم خراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ شام صاحب یہی میسج تھا، اور میرے خیال بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں اس وقت۔ ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما، اب یہ مسلسل ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، یہ کیا وجہ بنی ہے؟ کون گیا آج؟ نہیں، نظر گوندل صاحب حالیہ مثال ہیں، اس سے پہلے فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، اس سے پہلے وہ نور عالم صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ہم سکرین پہ کچھ چہرے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے جانے پہچانے لیں۔ بات یہ ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو بڑی، جب دیکھیے جب وہ وزیر اطلاعات رہی تو بڑی ڈھنگ کی خاتون تھیں، اچھا رابطہ رہا ان سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو جب سردی پڑتی ہے نا تو سائبیریا سے چڑے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ اب تو وہ بھی آنا کم ہو گئے ہیں اگرچہ کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے۔ نہیں، وہ بڑے آتے ہیں اور گجرانوالے میں کھا لی جاتے ہیں، وہ جان بچا کے یہاں آتے ہیں اور یہاں پکڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی اٹریکشن کھو رہی ہے، پنجاب میں اس کا بولو رام ہو چکا ہے،
اب اس کے جو متعلقین اور متوسلین ہیں نون لیگ میں تو ان کو جگہ مل نہیں سکتی، وہاں تو پہلے ہی ایک موجود ہے کینڈیڈیٹ باقاعدہ موجود ہیں، جیتے ہوئے لوگ موجود ہیں، اور یہاں خلا ہے پی ٹی آئی میں، تو پی ٹی آئی کی طرف وہ رجوع کر رہے ہیں، اس پہ غم و غصے کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ مناسب نہیں کہ دونوں جماعتیں انتخابی اتحاد کر لیں، کوئی بات نہیں اس میں، دیکھیے بچت ہو جائے گی، آنے جانا ہے، وہ ان کو لیڈرشپ پر یہ اعتماد نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ دیکھیے الیکشن سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی پارٹی بدلتا ہے تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، الیکشن کے بعد بدلنا بری بات ہے، لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ مسلم لیگ نون میں بھی بے شمار جو ہے مسلم لیگ قاف کے لوگ موجود ہیں، یہاں بھی آ جائیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ رہے ہیں، کچھ قاف لیگ کے بھی آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے گاٹ کا پانی پیا ہوا، یہ میرے خیال کسی اور ایک دو خبریں اور آنی ہے اس سلسلے میں، چلیے کوئی بات نہیں، آنے والی ہیں، جب آئیں گے نا پھر ذرا تفصیل سے بات کر لیں گے، ٹھیک ہے سر۔ اب ایک بڑی اہم خبر تھی، بلکہ دلچسپی کا سامان تھا، ایک اشتہار، خبر تو نہیں تھی، اشتہار ایک چھپا پرسوں، یہ آپ کل پرسوں بھی چھپا تھا، کل بھی، یہ دیکھیے ٹی وی اسکرین پر دیکھے گا، یہ 40 ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے پنجاب حکومت نے، تصویر لگی ہے پروفیسر ڈاکٹر شہباز شریف صاحب کی، نہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں پہلی تو ایک بات سن لیں، میں ہوں اخبار کی مینجمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے نا، آپ ہیں ایک عامل میڈیا پرسن، تو آپ ورکنگ، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اخبار میں اشتہار چھپنا چاہیے جیسا بھی ہو، اور اس لیے اخبار میں جب شہباز شریف صاحب اشتہار دیتے ہیں بڑے بڑے، ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، آخر آپ لوگوں کی تنخواہیں بھی تو ادا ہونی ہوتی ایک بات۔ اب یہاں جو کھڑے ہیں نا وہ، اب کئی لوگوں نے کہا بھائی یہ ڈاکٹر بن گئے، جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شہباز شریف لگ رہے ہیں، بس اگر اسٹیٹوسکوپ بلکہ گردن میں ڈال لیتے اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر بن گئے، اگر فرض کیجئے ڈاکٹر لگ رہے ہیں تو مسیحی بنے ہیں نا، کوئی بیمار تو نہیں لگ رہے، کوئی علاج ہی کریں گے نا، تو اچھی بات ہے، یعنی کسی وزارت کا کوئی سرا نظر نہیں آتا، کسی جان لڑاتے ہیں، ان کو شفا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اچھے لگ رہے ہیں، کوئی برے کیا لگ رہے ہیں؟ میرے خیال جو آس پاس کوئی دوست ہیں نا جی، رفقا جو مشورہ دینے والے ہیں، وہ کچھ شہباز شریف صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر لگے آپ ورغلا دیتے ہیں کہ یوں کھڑے ہوں بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ مریض لگیں؟ نہیں یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا کام تو اسے اشتہار نہیں آنا، محکمہ صحت کا، وزارت صحت کا کام ہے اشتہار۔ آپ لوگ جو ہے ابھی میں دیکھتا ہوں دن رات کوئی نہ کوئی اینکر بیٹھا ہوا اشتہار دینے والوں کو کوس رہا ہوتا ہے، پھر میں فون کرتا ہوں ان کی انتظامیہ کو جو دوسرے اخبارات ہیں ان کے لوگوں کو، کالم لکھنے والے، میں کہا بھئی ان کو لگام دو، یہ اپنی تنخواہوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اب مجھے تو یہ آرڈر آ گیا کہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی، اشتہار ختم آنے والے ہیں، آپ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ڈاکٹر بن گئے ہیں وہ۔ چلیں پھر سے ناظرین اجازت دیجیے پروگرام سے، اللہ حافظ۔